अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो जी जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया, जिसके हवाले से काफ़ी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक साबिक रुकने असम्बली जो हैं PTI के फ़हीम खान, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और सऊदी अरब में ये गिरफ़्तारी अमल में आई है। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। आज यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन का एहतजाज था डी चौक में, उसके अंदर इमरान खान के हक़ में नारेबाजी हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इमरान खान, लगता है कि उसने काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है हुकूमत को और नून की सफ़ों में काफ़ी इसके हवाले से परेशानी और खलबली है। उन्होंने भी एक जवाबी वार किया है और उन्होंने इमरान खान साहब की इस नामजदगी के हवाले से काफ़ी शिकायत जो यूनिवर्सिटी है उसको इंतज़ामिया को भेजी हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। महारंग बलोच के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी और उनसे मुतालबे किए जा रहे थे कि वो अभी हाल ही में जो मूसा खेल में वाक़या पेश आया है, जहाँ पर 23 पंजाबी लोगों को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मार दी गई थी, तो इस वाक़े की वो मजम्मत क्यों नहीं कर रही हैं। तो इसके ऊपर उनका एक आज ट्वीट सामने आया, वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी अदालती महाज पर जो जंग जारी है उसको किस तरीके से हुकूमत रोज़ कोई नया वार करके ऐसा लग रहा है कि परेशानी में जैसे आप हाथों नहीं चला रहे होते, आपके सामने वाज़े कोई चीज़ नहीं होती और आपको बस कुछ समझ नहीं लग रही होती, तो आप जिसको कहते होते हैं पंजाबी में लफ्ज़ यूज़ किया जाता है अन्ने वाह, तो बिल्कुल उस तरीके से आप अंधाधुंध किस्म के हाथ पांव चला रहे होते हैं कि कोई बस मारते चले जाओ, हाथ पांव चलाते जाओ, कोई ना कोई निशाना शायद लग जाए सही जगह पर। तो ऐसी कुछ सूरत हाल इस वक्त हुकूमत की लग रही है। मतलब आप काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते थे, आपकी 2/3 मेजॉरिटी पूरी नहीं हुई, आपने 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने के लिए बड़ी 2 नंबरियाँ की, बड़ी चलाकियाँ की, लेकिन वो भी चल नहीं रही। अब उसके बाद अब नया इन्होंने काम ये शुरू किया है कि जी जजेस की तादाद ऊपर नीचे कर लें, चलो जी अब आने वाले जजेस का तरीक़ाकार बदल लें, ये कर लें वो कर लें। लेकिन हकीकत यही है कि हर जगह पर आकर एक ही दीवार है जहाँ पर उन्हें सर टकराना पड़ता है। और अब इन्होंने ये जो 23 अफराद का यानी 23 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने का जो फ़ैसला किया है, ये भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि अगर हम ये मान भी लें कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी तो उसके बावजूद भी उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारा कुछ अमल में आएगा वैसे ही काजी साहब तो रिटायर हो चुके होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे और उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे जो कि उनके साथ कमेटी में शामिल होंगे। तो अगर आप ये सारी अमेंडमेंट्स अभी कर भी लेते हैं तो जब तक आप इसके समरात हासिल करना चाहते हैं उस वक्त तक तो देर हो चुकी होगी। फिर जब आप 23 जज भर लें या आप ज़्यादा जज भर लें उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जो बेंचेस बनेंगे वो तो फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अंडर और उनकी कमेटी के अंडर बन रहे होंगे, तो फिर आपको क्या इससे फ़ायदा हासिल होगा। अब ये सोचते हैं कि दोबारा जी हम चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात भेज दें बेंचेस बनाने के, जो इन्होंने कुछ देर पहले खुद बड़ी क्रेडिट लेके इसकी पूरी अमेंडमेंट की थी। तो अगर आप वो भी कर देंगे तो उसका फ़ायदा तो आने वाले चीफ जस्टिस को होगा, क्योंकि काजी साहब तो अब और कुछ देर में चले जाएंगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा अगर आप बेंचेस बनाने का इख्तियार दोबारा उन्हें दे भी देते हैं। ये सिर्फ इस तरह की सोचें हैं इनकी कि जी अगर हम ये फौरी अमेंडमेंट कर दें तो आगे जो ये मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से काजी साहब जो हैं वो बेंच बनाने में अपनी मर्ज़ी का कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कैसे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ आइनी रूल्स भी तो अपनी जगह पर मौजूद होंगे ना, तो वो कैसे अपनी जगह पर आप उन्हें हटाएंगे। अब आप जब ये बात करते हैं कि जी हम ये अमेंडमेंट कर लेंगे कि जी कोई भी 2 या 3 4 5 रुकनी पैनल भेज दिया जाए और उसमें से चीफ जस्टिस सेलेक्ट कर लिया जाए, तो ये ऐसा तो नहीं है। इसको बड़ा एक बारीक वारदात डाली जा रही है, इस बात को समझिए, ये बड़ी गौर तलब है। बारीक वारदात ये डाली जा रही है कि जो अक्सर हुकूमती लीगी सहाफ़ी समझे जाते हैं, हुकूमती हलकों के करीब समझे जाते हैं, वो आ जाके एक बयानिया बना रहे हैं कि जी अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि सीनियर मोस्ट जो है चीफ जस्टिस बन जाएगा जो भी जज होगा। हालांकि ये बात अल जिहाद ट्रस्ट केस की सिर्फ नहीं है, ये आइन का आर्टिकल है भाई। ये आइन में तहरीर है कि आपने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। तो अगर आपको इसके तरीक़ाकार में कोई तब्दीली करनी है तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी ना। आप ये नहीं कर सकते कि जुडिशल कमीशन के रूल्स
چینج کر کے اور آپ کہیں کہ لیں جی اب ہم نے جیسے مرضی اپنا چیف جسٹس لگا لینا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس کو لگانے کا طریقہ کار تو آئین میں تحریر ہے، اور وہ آپ کو آئین کی امینڈمنٹ کے بغیر نہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا. تو یہ ایک بڑی باریک واردات ہے. آئین کے آرٹیکل کے بجائے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا ریفرنس دے کر اس کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آئین اس بارے میں کیا بتا رہا ہے. تو بہرحال اب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ 13 ستمبر کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں جو رولز ہیں ان کو پھر سے دیکھا جائے گا، امینڈ کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ اجلاس میں اس طرح کی جو انہوں نے کرنی تھی کچھ ترامیم، تو اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آئینی پیکج لے کے آ رہے ہیں، تو جب آئینی پیکج آ جائے گا تو اس کے بعد ان ترامیم کو دیکھیں گے. لیکن پھر چونکہ نمبرز پورے نہیں ہو سکے، بیچ میں مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ آئینی پیکج بھی بیچ میں ہی رہ گیا، اور اس کی وجہ سے رولز بھی چینج نہیں ہو سکے. تو اب یہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہاں پر بھی بہرحال موجود ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی، باقی لوگ بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ وقتی طور پر مان بھی لیں کہ وہاں پر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے کچھ تھوڑے بہت رولز چینج کرنے میں، تو پھر بھی اس کا فائدہ کیسے قاضی صاحب کو پہنچے گا اور کیسے منصور علی شاہ صاحب کو نہیں پہنچے گا، اس بات کی ابھی تک کوئی مجھے سمجھ اور لاجکس جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال جی حکومت کی وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنی کوششیں ہیں، اب وہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو ان کی کوششیں جو ہیں وہ مٹی میں ملتی نظر آ رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی کہ ایک بڑے اہم معاملے کے اوپر، حساس معاملے کے اوپر بار بار ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی مارنگ بلوچ جو ہے وہ کیوں نہیں بربریت کا، ظلم کا، دہشت گردی کا کیوں ساتھ چھوڑ کر، بجائے اس کے کہ وہ مذمت کریں ان تمام قتل و غارت کی جو کہ BLA کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کی بجائے وہ خاموش ہیں. اب کیوں نہیں وہ بول رہی؟ تو آج مارنگ بلوچ صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہر طرح کے وائلنس کی، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو، بالکل مذمت کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر وائلنس کسی کے خلاف بھی اس صوبے میں ہو رہا ہے تو اس سے تو الٹا ان کے کاز کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ تو چاہتی یہ ہیں، ان کی جو پوری جد و جہد ہے، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا یہ کہ ہم تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ فوج کشی ختم ہو صوبے میں سے، یہاں سے جو سیکورٹی ادارے ہیں یہ یہاں سے نکلیں اس صوبے میں سے اور اس کو ایک نارمل صوبہ بنانے دیں. تو اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو یہ تو الٹا ہمارے کاز کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اگر دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو پھر تو اور سیکیورٹی فورسز کو جواز ملے گا وہاں پر رہنے کا، تو یہ تو ہمارے کاز کو نقصان پہنچائیں گے، تو ہم اس طرح کی چیزوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو مارنگ بلوچ صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ہر طرح کے اس قسم کے کسی بھی ایتھنک بیس پر، کسی بھی وجہ سے جو بھی قتل و غارت، ناحق کسی کا خون بہے، اس کی وہ مذمت کرتی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ مذمت تو بہرحال آ گئی ہے. لیکن سوال پھر وہی کہ مارنگ بلوچ کون ہے؟ وہ کوئی عہدیدار تو ہے نہیں کہ اس کی مذمت آپ کو بہت ضروری تھی. اگر آپ صرف یہ ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ جی مارنگ کو آپ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ صحیح کاز کے ساتھ نہیں کھڑی، یہ بیسیکلی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچ لبریشن آرمی کا پولیٹیکل ونگ ہے مارنگ بلوچ کی امن یکجہتی کمیٹی، اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ صرف انہوں نے ایک اپنا مظلومیت کا فیس دکھانے کے لیے ڈھونگ رچایا ہوا ہے. تو یہ ایک نیریٹو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں. لیکن اب انہوں نے اس کی مذمت بھی کر دی. اب اس کے بعد کیا بات؟ یہ کہ مسئلہ اس بات سے تو حل ہونا نہیں ہے کہ کون مذمت کر رہا ہے اور کون مذمت نہیں کر رہا. مسئلہ تو تبھی حل ہونا ہے جب مسئلے کو حل کیا جانا ہے. لیکن اگر آپ اس اپروچ کے ساتھ بیٹھے رہیں گے کہ جی یہ تو ایک SHO کی مار ہے، اس طرح کی نان سیریس قسم کی حرکتیں اور باتیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اتنے سیریس مسائل حل ہو سکیں گے تو وہ کیسے حل ہوں گے. یہ جو مارنگ بلوچ کے اوپر ساری اس کی ایک فوکس ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی، وہ تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش تھی. یہ ناکامیاں تھی وہاں کی سیاسی اور غیر سیاسی دونوں طرح کی فورسز جو اس صوبے کو گورن کر رہی ہیں. یہ اس کی ناکامی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی یہاں پر خون ریزی بند نہیں ہوئی، وہاں پر ابھی تک نارمل نہیں ہیں حالات، وہاں پر باقی صوبوں سے لوگ جا کر نہیں اگر بچ سکتے تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ بات تو اس پوائنٹ پر ہونی چاہیے، بات تو اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اس ناکامی کو فکس کیسے آگے کرنا ہے. لیکن بات کیا ہو رہی ہے کہ جی مارنگ بلوچ نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی، حامد میر مارنگ بلوچ کی سائیڈ کیوں لیتا تھا، ایمان زینب مزاری جو ہیں وہ مسنگ پرسنز کا کیس کیوں لڑتی ہیں، اور متی اللہ جان جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے. وہ ساری کیمپین اٹھا کر حامد میر، متی اللہ جان، ایمان زینب مزاری ان لوگوں کی طرف موڑ دی گئی.
کہ یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے کہ جیسے مارنگ نے آ کے خود گولیاں مار کے ان سب کو مارا ہے. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ان لوگوں سے متعلق، بالکل اس کو ایکسپوز ہونا بھی چاہیے اگر کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے. لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے جس کی ذمہ داری ہے اس سے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. سالوں سال سے وہاں پر فوج بھی بیٹھی ہے، ہر طرح کے وہاں پر آپریشنز بھی ہوئے ہیں، وہاں پر فوجی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، وہاں پر سیاسی پیکیجز کے اعلانات بھی ہوئے ہیں، سب کچھ کر کے دیکھا گیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ابھی تک کیوں امن امان نہیں آ سکا؟ تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کے اوپر دھیان سارا جو ہے وہ مارنگ بلوچ کی طرف چلا گیا. تو بہرحال جی، مارنگ بلوچ صاحبہ نے یہ ایک جو مطالبہ تھا پورا کر دیا. اب اللہ کرے کہ جو اصل اس میں امن ہے وہ آ سکے اس صوبے میں. آگے چلتے ہیں جی. آپ کو بتائیں کہ فہیم خان جو ایک سابق رکن اسمبلی ہیں پی ٹی آئی سے، ان کو سعودی عرب میں گرفتار کر لیا گیا دوران عمرہ. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ دن پہلے ان کی ایک ویڈیو کافی سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے اس بات کا حلف دیا کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس حوالے سے یہ ڈائریکشنز دیں کہ ایسے کوئی آپ نے جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے اور کوئی پرتشدد قسم کی کاروائیاں کرنی ہے. تو انہوں نے عمران خان صاحب کی بے گناہی کے اوپر ایک حلف اٹھایا خانہ کعبہ کے سامنے، اور یہ ویڈیو انہوں نے بنائی، اور اس کو عمرے کی حالت میں وہ تھے، احرام انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یہ کافی ویڈیو جو انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کی تو وہ کافی وائرل بھی ہوئی. لیکن بعد میں یہاں سے کافی اس کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی کہ بھئی آپ جب عمرہ کرنے جائیں تو پھر آپ وہاں جا کر کوئی سیاسی مقاصد حاصل نہ کرنے کی کوشش کریں، اور وہاں جا کر سیاسی بنیادوں کے اوپر ویڈیوز بنانا اور اس کو اس طریقے سے خانہ خدا کو جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر جو حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس کو رپورٹ کیا گیا سعودی عرب میں، اور ان سے اس کے خلاف کارروائی کے لیے کہا گیا، اور جس کے بعد یہ خبر اب آئی ہے کہ فہیم خان کو وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا، اور خود پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگ اس گرفتاری کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن اب اس کے اوپر ظاہر ہے دو طرح کے یقیناً رائے پائی جاتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی جب ہم حلف اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر، یا ہم کلمہ پڑھ کے لوگوں کو کسی کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے ہیں، یا جب ہم ایون عدالتوں میں بھی کوئی کسی کی اوپر گواہی دینے آتا ہے تو وہاں پہ بھی اسے کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کریں. تو یہ ایک ہمارے اس میں کلچر میں اس بات کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کے اوپر یا کسی مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ کوئی قسم اٹھاتے ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر کم از کم بندہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو اس طرح لوگ دنیاوی معاملات کے اوپر بھی دین سے متعلق جو بھی آپ کی مقدس مقامات ہوں یا مقدس کتابیں ہوں یا جو بھی مقدس کلمات ہوں ان کے حوالے سے قسم اٹھاتے ہیں، اور اس پہ یقین بھی لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے بھی ہیں عام طور پر. لیکن ایک دوسری رائے بھی پائی جاتی ہے کہ جی جب آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو وہاں پر تو آپ کو دنیاوی معاملات سے خود کو دور کر کے صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہاں پر آپ کی جو بھی ترجیحات ہیں وہ دنیاوی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ آپ کی یقینی طور پر روحانی کیفیت وہاں پر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کیا وہاں جا کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں. ہر جگہ کی ایک اپنی سینٹٹی ہوتی ہے، اس کی ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ویسے آپ دیکھیں تو اگر ہم اس کو اسلامک ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو مساجد میں تو پوری جنگوں کی بھی پلاننگز ہوتی تھیں. وہاں پر پورا ایک سوشل جو آپ کا پورا سٹرکچر تھا، کیسے چلانی ہے ریاست، کیسے معاملات کو گورن کرنا ہے، وہ ساری چیزیں مساجد میں بیٹھ کر ڈسکس بھی ہوتی رہی ہیں. اور وہ تو پورا ایک اکٹھ کا آپ سمجھ لیجئے کہ جگہ ہوتی تھی، مرکز ہوتا تھا. تو یہ تو ہم اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں. لیکن اب ہم نے اس چیز کو یوں سمجھ لیا ہے کہ بالکل دین ایک الگ چیز ہے، اور جو ہماری باقی دنیاوی معاملات ہیں، زندگی کیسے چلانی ہے، یہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہیں. اس پہ مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ تو کچھ اس طرح والی صورتحال ہو گئی ہے. تو ہم نے مذہب کو بالکل ایک پرسنل میٹر بنا کر رکھ دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی مذہب جو ہے وہ بالکل ایک پرسنل میٹر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی دوسرا کمنٹ نہ کرے. لیکن مذہب کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ
اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. کچھ تو عبادات کی حد تک ہے, وہ تو یقیناً آپ کا پرسنل معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے, آپ اس کے لیے کیا عبادت کرتے ہیں, یا وہ سب اپنے معاملات ہیں. لیکن دین کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو سوشل پہلو ہے. اس میں آپ کے اوپر حقوق العباد ہیں اور آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے, اور اس حوالے سے آپ کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں. تو وہ بھی ایک حصہ ہے دین کا, اس میں بھی آپ نے دین کے مطابق ہی چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے اپنا دین صرف گھر تک اور نماز روزے تک پابند کر لیا اور اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے. تو دین تو آپ کو ایک ایک چیز سکھا رہا ہے. ہمارا دین تو مکمل دین ہے, ضابطۂ حیات ہے. تو وہ آپ کو صرف گھر کے معاملات یا عبادات کے معاملات تک محدود نہیں کرتا. وہ تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے معیشت کیسے, کاروبار کیسے کرنا ہے, اس میں ناپ تول کو کیسے پورا رکھنا ہے. وہ تو آپ کو طہارت کے طریقے بتاتا ہے. وہ تو آپ کو ہر طرح ہر معاملے پر گائیڈ کرتا ہے. تو وہ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ عدل و انصاف آپ نے کیسے قائم کرنا ہے, اور آپ نے کیسے جھوٹی گواہیاں نہیں دینی, اور یہ سب چیزوں کے اوپر وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو آپ کیسے ان معاملات سے دین کو الگ کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کا اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن بات بہرحال تھوڑی کسی اور طرف نکل گئی. تھوڑا سا اب واپس آ جاتے ہیں ذرا کرنٹ افیئرز کی طرف. تو بہرحال جی, فہیم خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ رفع دفع ہو جائے. باقی یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے بڑی زوردار قسم کی آج ہڑتال بھی کی ہوئی تھی, احتجاج کیا ہوا تھا, اور یہ بڑی تعداد میں ڈی چوک پر پہنچے. یہاں پر بھی آج جو انٹرسٹنگ چیز تھی دیکھنے کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں وہ پہنچے اور انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, خطاب بھی کیا. یہاں پر شیخ وقاص اکرم موجود تھے, ڈاکٹر جٹ صاحب, پورا نام میں بھول گئی ہوں ان کا, ثنا جٹ, جو بھی بہرحال وہ جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو شکست دی, وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بھی خطاب کیا. انٹرسٹنگلی یہاں پر بھی قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ گئے. اور اس سے میں یہ تاثر لے رہی تھی کہ بیسکلی کوئی بھی مطلب ہے کہ مکتبہ فکر ہے, وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں, بات کسی بھی والے سے ہو, لیکن ہر جگہ پہ چونکہ عمران خان کی سپورٹ ہمیں نظر آتی ہے, تو وہ وہاں پہ ہمیں ہے. تو یہ ہڑتال تھی یا احتجاج تھا ملازمین کا, لیکن وہاں پر بھی عمران خان کی سپورٹ میں نعرے لگائے گئے. اور یہ ایک بہرحال اچھی اگر صرف سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی پالیٹکس ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ایز اپوزیشن پارٹی آپ کو چاہیے کہ جو آپ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں یا جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جو تکلیف میں ہیں, ان کا ساتھ دیں, ان کی آواز بنیں. یہ بیچارے اپنے ہی اتنے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے ہر وقت ظلم و ستم ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی اٹھایا گیا, کسی کے اوپر مقدمے بن گئے, کوئی بھاگا پھر رہا ہے بیچارہ, اب جیل میں لیڈر ہے, اس کی اپنی مسائل ہیں. اس کے حوالے سے کہ عوام کے مسائل کے اوپر بڑا کم یہ بول پا رہے ہیں. بجلی کے بل ہیں, مہنگائی ہے, کوئی معیشت کا پلان نظر نہیں آ رہا. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے زیادہ زوردار طریقے سے, لیکن ایز اپوزیشن پارٹی اس طریقے سے پی ٹی آئی اس کو نہیں بعض اوقات اٹھا پا رہی ہوتی, کیونکہ اور سیاسی چیزیں اتنی چل رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر لوگوں کی بھی مسائل کو بھی ایڈریس کریں, اور ان کو بھی یہ احساس ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ سب اپنی اپنی سیاست کریں, بلکہ ہماری تکالیف کا بھی کسی کو فکر ہے اور وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جی تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا. آخر میں آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے اپنی طرف سے, اور جو ایک انٹرسٹنگ قسم کا ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اوورسیز پاکستانیز اور جو ان کا ایک اوور آل پورا اپنا اثر و رسوخ ہے اس کو استعمال کر کے جس طریقے سے انٹرنیشنل پریشر بنایا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر, اس کے اوپر بھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ان کو بڑا ہی تکلیف دے والی صورتحال تھی, اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بڑا نیریٹو بھی بنایا کہ جی یہ پورا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ اسپانسر کیا جا رہا ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی کی طرف سے اور ان کی فیملی کی طرف سے, اور وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اور وہ جو ہے عمران خان کو یہ چانسلر بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے لابنگ بھی کر رہے ہیں, پیسہ بھی بہا رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اسی بہانے پھر عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا بھی جائے گا. تو اس چیز کے اوپر کافی فکر بھی تھی انہیں, کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بڑی کامیاب کیمپین چل رہی ہے عمران خان کے حق میں. تو انہوں نے بھی یہاں پر کچھ اپنے طور پر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی,
اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی اس نامزدگی کو چیلنج کیا، اس کو لے کر کے انہوں نے کافی اپنے کنسرنز کا، شکایات کا اظہار کیا، اور انہوں نے جناب آکسفورڈ کی جو انتظامیہ اس کو خوب میلز وغیرہ بھی کی ہیں، اور اس میں انہوں نے پورا عمران خان صاحب کے اوپر جو آپ ایلیگیشن ہمیشہ پی ایم ایل این کی طرف سے سنتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ طالبان کے سپورٹر ہیں، یہ تو اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، اور یہ جو عمران خان ہیں یہ تو خواتین کے حوالے سے بڑے بیکورڈ خیالات کے مالک ہیں، اور یہ تو جو ریپسٹ ہیں ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہ کرپشن کے اوپر بھی مختلف کیسز میں اس وقت گرفتار ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے پوری وہ جو ایک عمران خان صاحب کی چارج شیٹ ہے وہ بنا کر ادھر مختلف میلز کے تھرو لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی نامزدگی کو وہ کسی طرح سے ریموو کروا سکیں۔ بظاہر پولیٹیکلی اب آپ اس کو ظاہر اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے کہ جی اگر آپ کی ملک سے کوئی بندہ بن رہا ہے تو پھر تو آپ کو خوشی ہونا چاہیے کہ آپ کا نام بڑھے گا، لیکن چونکہ وہ سیاسی مخالف ہے تو ظاہر ہے آپ تو اس کے خلاف کریں گے۔ تو پولیٹیکلی آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یس عمران خان صاحب بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سیاسی مخالفین کو، تو وہ بھی اپنا ہر چال چلتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی چلیں گے۔ تو انہوں نے بھی اپنی ایک چال چلی ہے، لیکن کیا یہ چال کامیاب ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے معاملہ، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی وہاں پہ سپورٹ بیس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ اور تگڑی ہے، اگرچہ انہوں نے اس کے اوپر کافی کیا تو ہے جا کے اس کو ہٹ، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ شاید اثر نہ اس پہ ڈال سکیں، اور عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ وہ الیکشن لڑنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ بہت حد تک امید ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب یہ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں۔ تو یہ اپنی طرف سے کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن فی الحال تک تو وہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن آئندہ چند دنوں میں مزید جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کتنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں یہ یہاں سے بیٹھ کر اور مختلف میلز وغیرہ کر کے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔